आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी अवार्ड हासिल करने वाले असातिज़ा के साथ गुफ्तगू की और उन पर जोर दिया कि वो स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दें। वज़ीर आज़म ने GST शरहों को माकूल बनाने को आज़ाद भारत की सबसे बड़ी इस्लाहात करार दिया। आज पूरे मुल्क में यौम असातिज़ा मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में कौमी टीचर्स अवार्ड्स अता करेंगी। आज दुनिया भर में केरला के लोग थिरुओनम मना रहे हैं। आज ही ईद मिलादुन्नबी मजहबी अकीदत के साथ मनाई जा रही है। 26 मगरबी इत्तेहादी मुल्कों ने रूस के साथ लड़ाई खत्म होने के बाद यूक्रेन में फौजी तैनात करने का वादा किया है। और बिहार के राजगीर में एशिया कप हॉकी में भारत ने सुपर 4 मरहले के अपने दूसरे मैच में मलेशिया को 1 के मुकाबले 4 गोल से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामान और खिदमात टैक्स GST की शरहों को माकूल बनाना आज़ादी के बाद से की गई सबसे बड़ी इस्लाहात हैं। जनाब मोदी ने कहा कि कई अशिया पर टैक्स कम किए जाने, नीज़ ब्रेड और ज़िंदगी बचाने वाली दवाओं समेत अहम अशिया पर इसे बिल्कुल ख़त्म किए जाने से मुतवस्सित तबके के लोगों की जेब में मज़ीद रकम आने की उम्मीद है। वज़ीर आज़म कल नई दिल्ली में अवार्ड हासिल करने वाले असातिज़ा के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। 8 वर्ष पहले जब GST लागू हुआ तो कई दशकों का सपना साकार। ये आजाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक। तब देश को अनेकों तरह के टैक्स के जाल से मुक्ति दिलाने का एक बहुत बड़ा काम। अब 21वीं सदी में आगे बढ़ते भारत में GST में भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की आवश्यकता थी और उसको किया गया। जनाब मोदी ने कहा कि 2 स्लैब वाला टैक्स निज़ाम नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से नाफिज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह लोगों को नवरात्रि के पहले दिन से फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा और इस मर्तबा धनतेरस ज़्यादा ज़ोरदार रहेगा। जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने लाल किले की फसील से दिवाली और छठ से कबल नए सिलसिले की GST इस्लाहात के डबल धमाके का वादा किया था। इससे भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में पंचरत्न जुड़े हैं। पहला, टैक्स सिस्टम कहीं अधिक सिंपल हुआ। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ेगी। तीसरा, कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों को नया बूस्टर मिलेगा। और चौथा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। और पांचवा, विकसित भारत के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी राज्यों और केंद्र की साझेदारी और मजबूत होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से नए सिलसिले की GST इस्लाहात का ऐलान किया था। मुतल्लिका GST कौंसिल ने आम आदमी पर तवज्जो मरकूज करते हुए बुध के रोज़ शरहों को माकूल बनाए जाने की मंजूरी दे दी। इस तरह ज़्यादा मौसर और शहरियों के लिए साजगार मईशत के वज़ीर आज़म के नज़रिए को हकीकत की शक्ल दी गई। इन इस्लाहात की बदौलत कई शोबों में टैक्स शरहें कम हो गई हैं, जिससे लोगों की ज़िंदगी में सहूलत हो जाएगी। आज हम इलेक्ट्रॉनिक सामान के शोबे में की गई इस्लाहात पर एक नज़र डालते हैं। GST कौंसिल ने बिलवास्ता टैक्स निज़ाम को अब सहल बना दिया है। इस तरह अब 5% और 18% के 2 ज़ुमरे रह गए हैं, जबकि पहले 5, 12, 18 और 28% के साथ 4 ज़ुमरे थे। तंबाकू और आसाइश वाली अशिया और सामान समेत कुछ अशिया के लिए 40% का इजाफी स्लैब शुरू किया गया है। GST कौंसिल ने घरेलू इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर टैक्स ज़ुमरों को माकूल बनाया है। इसके तहत एयर कंडीशनर्स 28% के ज़ुमरे से अब 18% के ज़ुमरे में आ जाएंगे। इसी तरह सरकार ने LED और LCD समेत 32 इंच से ज्यादा वाले टेलीविजन पर GST शरहें कम कर दी हैं और ये 28% की बजाय 18% टैक्स के ज़ुमरे में आ जाएंगे। डिश वॉशिंग मशीनों के साथ साथ मॉनिटर्स और प्रोजेक्टर्स पर भी टैक्स 28% से घटकर 18% रह जाएगा। GST कौंसिल की मीटिंग के बाद वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि ये इस्लाहात आम आदमी पर तवज्जो मरकूज करते हुए की गई हैं। इधर सनदी इदारों और इक्तिसादी माहिरीन ने भी GST इस्लाहात का खैर मकदम किया है। इक्तिसादी माहिर आकाश जिंदल ने कहा कि त्योहारों के सीजन
الیکشن سے پہلے شرحوں میں کٹوتی سے عام آدمی کی امنگوں کی تکمیل ہو سکے گی۔ کچھ الیکٹرانک آئٹم پہ جی ایس ٹی ریٹس جو ریڈیوس ہوئے ہیں وہ اوور آل اکانومی کے لیے، اوور آل دیش کے لیے دیوالی کا ایک بہت پیارا تحفہ ہے، کیونکہ جب چیزوں کے دام کم ہو جائیں گے لوگ اپنی خواہشیں پوری کر پائیں گے۔ اس اقدام سے تہواروں کے دنوں میں الیکٹرانک مارکیٹ میں سامان کی فروخت میں اضافہ ہونے کا امکان ہے اور اس سے ملک کی معاشی ترقی کو بھی مزید رفتار ملے گی۔ دلی سے ثقلین کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔ آج ملک بھر میں یوم اساتذہ منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ماہر تعلیم اور سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن کے یوم پیدائش کے موقع پر منایا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی کے وگیان بھون میں اساتذہ کو قومی ایوارڈ عطا کریں گے۔ ان سرکردہ سالانہ ایوارڈز کے تحت ان غیر معمولی اساتذہ کی لگن اور عزم کو تسلیم کیا جاتا ہے جنہوں نے تعلیم کے معیار کو بلندی عطا کی اور ان کے طلباء کی زندگیوں میں خاطر خواہ تبدیلی آئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج یوم اساتذہ کے موقع پر ٹیچروں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا ہے کہ بچوں کی ذہن سازی کے تئیں اساتذہ کی لگن اور عزم ایک زیادہ مضبوط اور زیادہ روشن مستقبل کی بنیاد ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ عام طور پر ٹیچر اپنے طلباء کو ہوم ورک دیتے ہیں، لیکن یہاں وہ ٹیچرز کو ایک ہوم ورک دینا چاہتے ہیں اور وہ سودیشی اشیاء کو بڑھاوا دینے کی خاطر اپنے طلباء کے ہمراہ مہم کی کمان سنبھالیں اور میک ان انڈیا اور ووکل فار لوکل کو تقویت پہنچائیں۔ قومی ایوارڈ حاصل کرنے والے اساتذہ کے ساتھ گفتگو میں جناب مودی نے اسکولوں سے کہا کہ وہ اس طرح کے موقعوں کو سودیشی دیوس یا سودیشی ہفتے کے طور پر منائیں جس میں طلباء اپنے اپنے گھر سے مقامی اشیاء لے کر آئیں اور اپنی داستان شیئر کریں۔ لال قلعے سے میں نے ووکل فار لوکل سودیشی اپنانے کا بڑا آگرہ کیا۔ سودیشی یعنی جو ہمارے دیش میں بنتا ہے، وہ چیزیں جس میں میرے دیش واسیوں کے پسینے کی مہک ہے، وہ میرے لیے سودیشی ہے اور اس کے پرتی ہمارا گورو ہونا چاہیے۔ ہر گھر پر بچوں کو کہنا چاہیے گھر پر ایک بورڈ لگاؤ، جیسے ہر گھر ترنگا ہے نا، ہر گھر سودیش، گھر گھر سودیش، اور اسی پر ہر دکاندار اپنے یہاں بورڈ لگائے، گرو سے کہو یہ سودیشی ہے۔ جناب مودی نے آرٹ اور کرافٹ کلاسز نیز اسکول میں ہونے والی تقریبات میں مقامی سامان کے استعمال کی حوصلہ افزائی بھی کی تاکہ بھارت میں بنائے گئے سامان کے تعلق سے فخر کے ایک مضبوط احساس کو پروان چڑھایا جا سکے۔ وزیر اعظم نے اور زیادہ بیداری پیدا کرنے کی خاطر سودیشی اشیاء کی ابتداء، انہیں تیار کرنے والوں اور ان کی قومی اہمیت کے بارے میں بحث و مباحثے پر بھی زور دیا۔ جناب مودی نے کہا کہ ہر مکان اور ہر گھر سودیشی کی دکان کے باہر بورڈ ہونے چاہیے۔ دوسروں پر نربھر رہنے سے دیش کبھی اتنی تیزی سے آگے نہیں بڑھ سکتا جتنا اس کا سامرتھ ہوتا ہے۔ آج کے ودیارتھیوں اور آنے والی پیڑھیوں میں ایک سوال شروع سے ہی پرچارت اور پرسارت کیے جانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا کرتویہ ہے۔ جو کام مہاتما گاندھی جی نے کسی سمے ہمارے لیے چھوڑا ہے، اب پورا کرنے کا سوبھاگیہ ہمیں ملا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں کیرالہ کے باشندے آج تھرو اونم منا رہے ہیں۔ تھرو اونم کیرالہ کا سب سے بڑا تہوار ہے اور پوری ریاست گزشتہ کچھ روز سے تہوار کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ کیرالہ کے لوگ اس تہوار کو ذات اور مذہب سے قطع نظر مناتے ہیں، جس کا آغاز اتھم تہوار کے ساتھ 11 روز قبل ہوتا ہے۔ اس موقع پر پوری ریاست میں سرکاری اداروں، ثقافتی تنظیموں اور مقامی برادریوں نے ثقافتی پروگراموں، روایتی کھیلوں اور دیگر سرگرمیوں کا اہتمام کیا ہے۔ اہم مندروں میں خصوصی پوجا بھی کی جا رہی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اونم کے موقع پر ملک کے شہریوں، خاص طور سے کیرالہ کے لوگوں کو مبارکباد اور نیک خواہشات پیش کی ہیں۔ اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ اونم کیرالہ کے مالا مال ثقافتی ورثے اور روایت کی ایک منفرد مثال ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اونم ملک کے کسانوں کے تئیں تشکر کے اظہار کا بھی ایک موقع ہے۔ آج پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت عید میلاد النبی ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر میلاد محفلوں اور سیرت پاک کے جلسوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور تعلیمات کو اجاگر کیا جائے گا۔ اس موقع پر میلاد کے جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں۔
تلنگانہ میں بھی عید میلاد النبی پوری ریاست میں مذہبی عقیدت کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ البتہ کل گنیش چترتھی کے موقع پر مورتیوں کو سپرد آب کیے جانے کے مد نظر میلاد جلوس اس مہینے کی 14 تاریخ کو نکالے جائیں گے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ حیدرآباد اور تلنگانہ کے دیگر علاقوں میں میلاد النبی بڑے پیمانے پر منائی جا رہی ہے، کیونکہ اس مرتبہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 1,500واں یوم ولادت ہے۔ کئی تنظیموں نے جلسوں اور واعظ کے انعقاد کے ساتھ ساتھ اسپتالوں اور یتیم خانوں میں خون کے عطیے کے کیمپ اور غذائی اشیاء تقسیم کرنے جیسے سماجی خدمت کے پروگراموں کا اہتمام کیا ہے۔ مرکزی میلاد جلوس کمیٹی نے آج میلاد النبی منانے اور بڑا جلوس اس مہینے کی 14 تاریخ کو نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حیدرآباد اور ریاست کے دیگر مقامات پر کل گنیش جی کی مورتیوں کو سپرد آب کیے جانے کے تناظر میں ایسا کیا گیا ہے۔ حیدرآباد سے لکشمی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں ارجمند علی خان۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج عید میلاد النبی کے موقع پر سبھی لوگوں، خاص طور پر مسلمانوں کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد اور انسانیت کی خدمت کا پیغام دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تہوار سبھی کو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور معاشرے میں امن اور ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے۔ صدر جمہوریہ نے امید ظاہر کی ہے کہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تحریک حاصل کر کے پیار و محبت اور بھائی چارے کے جذبے سے کام کریں گے۔ روس کے ساتھ لڑائی ختم ہونے کے بعد 26 مغربی اتحادیوں نے یوکرین میں زمین، سمندر یا فضا میں فوجیوں کو تعینات کرنے کا باضابطہ طور پر عہد کیا ہے۔ یوکرین کی حمایت کرنے والے 35 ممالک کی سمٹ کے بعد فرانس کے صدر ایمینوئل میخوں نے اس کا اعلان کیا۔ اس سے قبل صدر میخوں اور دیگر یورپی رہنماؤں نے طویل مدتی فوجی مدد اور لڑائی کے بعد امریکہ کی حمایت جاری رہنے کے سلسلے میں تبادلہ خیال کے لیے یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی اور امریکہ کے امن سے متعلق ایلچی اسٹیو وٹکوف سے ملاقات کی۔ جناب میخوں نے مزید کہا کہ امریکی فوجیوں کے شامل ہونے کے بارے میں ابھی تصدیق نہیں ہوئی ہے، لیکن واشنگٹن کی اتحاد کے لیے حمایت کو جلد ہی قطعی شکل دی جائے گی۔ پنجاب میں شدید سیلاب سے 1,900 سے زیادہ گاؤں متاثر ہوئے ہیں اور 4 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زرعی اراضی پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئی ہیں۔ ریاست میں سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 43 تک پہنچ گئی ہے۔ ادھر مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان نے ریاست میں سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا اور یقین دلایا کہ مرکزی سرکار پنجاب کو اس مشکل سے باہر نکالے گی۔ ہماچل پردیش میں شدید بارش اور چٹانوں کے ٹکڑے گرنے سے وسیع تر پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ سرکاری املاک کو تقریباً 3,800 کروڑ روپے کا نقصان ہونے کا ابتدائی تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ہاکی میں راجگیر بین الاقوامی اسٹیڈیم میں ایشیا کپ چیمپئن شپ کے سپر 4 مرحلے میں بھارت نے ملیشیا کو 1 کے مقابلے 4 گول سے ہرا کر شاندار جیت حاصل کی ہے۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمند علی خان۔ شکریہ کلیم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے جی ایس ٹی شرحوں میں کی گئی تخفیف سے متعلق خبر کو شہ سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے لکھا ہے کہ 5 اور 18% سلیب کو منظوری، 12 اور 20% جی ایس ٹی سلیب ختم۔ بھارت اور سنگاپور کے درمیان سمجھوتا، یہ سرخی ہے روزنامہ میلاب کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سنگاپور ہمارا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ دونوں ممالک نے باہمی تعاون کو مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بارش اور سیلاب کی وجہ سے پنجاب میں بگڑتے حالات کا جائزہ لینے کے لیے وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان پنجاب پہنچے۔ اس حوالے سے روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی سرخی ہے، مرکز سیلاب سے متاثرہ فصلوں اور ہونے والے نقصان کا اندازہ لگا رہا ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے قومی ایوارڈ حاصل کرنے والے اساتذہ کے ساتھ گفتگو کی اور ان پر زور دیا کہ وہ سودیشی اور ووکل فار لوکل کو بڑھاوا دیں۔ وزیر اعظم نے جی ایس ٹی شرحوں کو معقول بنانے کو آزاد بھارت کی سب سے بڑی اصلاحات قرار دیا۔ آج پورے ملک میں یوم اساتذہ منایا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں قومی ٹیچرز ایوارڈز عطا کریں گی۔ آج دنیا بھر میں کیرالہ کے لوگ تھرو اونم منا رہے ہیں۔ آج ہی عید میلاد النبی مذہبی عقیدت کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ 26 مغربی اتحادی ملکوں نے روس کے ساتھ لڑائی ختم ہونے کے بعد یوکرین میں فوجی تعینات کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اور بہار کے راجگیر میں ایشیا کپ ہاکی میں بھارت نے سپر 4 مرحلے کے اپنے دوسرے میچ میں ملیشیا کو 1 کے مقابلے 4 گول سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔